शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खाने के बाद 3 चम्मच दही लाजमी खाएं। ये मैदे के लिए बहुत मुफीद है। शहतूत का रस बलगम को ख़त्म करता है। गन्ने का रस पीते रहने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पिया करो, पित्ते की पथरी नहीं बनेगी। जिस्म में जहरीले मादे हैं तो गाजर का रस पिया करें। हाफ बॉयल अंडे की जर्दी खाने से खून पैदा होता है। 15 रोज मीठी किशमिश खाया करें, इंशाल्लाह कब्ज खत्म हो जाएगी। पोस्त आंवला खुश्क, जीरा सफेद, काला नमक हम वजन ले। हासिद की अलामात। पसे पुश्त लोगों की गीबत करता है, उनके सामने चापलूसी करता है। दूसरों की मुसीबत पर वो खुश होता है। लंबे नाखून शैतान के बैठने की जगह है, यानी कि उन पर शैतान बैठता है। 21 काली मिर्चों को 2 कप पानी में उबालें। जब 1 कप पानी रह जाए तो छानकर उसे पी लें। कभी भी आपका सांस नहीं फूलेगा। नारियल का पानी पिया करो, प्यास बुझाता है। सीने की जलन दूर करता है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, मगर अपने घर वालों के लिए आप एक दुनिया हैं। सेब खाने से पहले उसको सूंघ लिया करो, इससे जिस्म की हर बीमारी निकल जाएगी। आग का दूध 3 कतरे अपनी हथेली पर मला करो, यरकान की बीमारी दूर होगी। बच्चों का पेट में होने वाले कीड़ों के लिए उन्हें निहारमू एक खजूर खिलाएं। खाना हजम न हो तो बीमारी शुरू, बात हजम न हो तो चुगली शुरू, तनकीद हजम न हो तो नाराजगी शुरू। सोने से तकरीबन 3-4 घंटे पहले खाना खाएं। इससे ना तो कभी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ना ही कभी हार्ट अटैक होगा। लड़ाई झगड़े से बचे रहा करो, ये दोनों दिल की बीमारियों का बाइस बनते हैं। दोस्त के साथ खलूस ना रखना बदबख्ती की अलामत है। हरी मिर्च जिस्म में खून को जमने नहीं देती और सांस की तकलीफ दूर करने में मुआवन है। बच्चों की कब्ज के लिए इमली का मुरब्बा बेहद मुफीद और बच्चे शौक से खाते हैं। सेब यानी कि एप्पल खाया करो, ये लीवर के कैंसर को रोकता है। लाहुल वला कुव्वाता इल्ला बिल्ला कहने में 99 बीमारियों की दवा है, जिनमें बड़ी बीमारी रंजो गम है। 2 खाने के चम्मच दोपहर शाम के खाने के बाद फौरन पिया करें, शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी। खीरे में एक हार्मोन पाया जाता है जो इंसुलिन बनाता है। ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। मोटापे की शामत आ गई। हर खाने के बाद नारियल का ताज़ा टुकड़ा खाने से बड़ा हुआ पेट खत्म हो जाता है। दांतों की खराबी से अगर मुंह से बदबू आती हो तो जामन खाने से दूर हो जाती है। तेजपात की चाय आधे सर के दर्द को खत्म करती हैं। सर्दियों में जिस्म को गर्म रखती है। ये मैदे और आंतों की गैस और तेजाब को खत्म करता है। खाने के बाद मुंह से पानी आने लग जाता हो तो काली मिर्च चबाया करो। सर में दर्द रहता हो तो सहरी के वक्त खाली पेट सेब खाओ। कमजोरी रहती हो तो अफ्तारी के वक्त 3 खजूरें दूध में उबाल कर पी लो। कब्ज से निजात चाहते हो तो अमरूद खाओ। शुगर कंट्रोल करनी है तो जामन खाओ। अल्सर के जख्म दूर करने हैं तो खजूर खाओ। यरकान का मर्ज दूर करना है तो गन्ने का रस पियो। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना है तो आंवले का मुरब्बा खाओ। दिल की बीमारी हो तो बही का फल खाओ। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है तो चकोतरे का सालन खाओ। माहवारी के दौरान आंवले का मुरब्बा खाने से खून की कमी दूर हो जाती है। आंवले का मुरब्बा दूध के साथ खाने से कब्ज दूर होती है। चेहरे पर केले का छिलका रगड़ने से चेहरे के खुले मसाम बंद हो जाते हैं। अगर जिल्द चमकदार चाहती हो, 1 कप दही रोजाना खाया करो। रोजाना 1 कप अदरक वाली चाय पीने से बाल सेहतमंद रहते हैं। रोजाना 1 अदद केला खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। भिगोई हुई 7 किशमिश रोजाना खाने से खून की कमी दूर होती है और जिल्द का रंग लाल होता है। 3 खजूरें रोजाना खाने से जिस्मानी कमजोरी कभी ना होती।
وہ ایک بوڑھی عورت تھی اور کسی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ ان دنوں ہڑتالوں کے باعث آئے دن فیکٹری بند ہو جاتی۔ اس بوڑھی کا ذریعہ روزگار تو یہ گارمنٹس فیکٹری تھی، جہاں پر وہ کپڑے پر بنے پھولوں اور مختلف کمپنیوں کے مونوگرامز کی کڑھائی شدہ حروف پر سے فالتو دھاگے کاٹ کر اپنا رزق کما رہی تھی۔ اس بوڑھی کا نام افروز تھا اور وہ سندھ کے کسی اندرونے علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی تھی۔ اس کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں تھیں۔ 2 بیاہی جا چکی تھی، چھوٹی بیٹی ابھی بن بیاہی تھی۔ بیٹا بھی 18 برس کا تھا اور وہ بھی غیر شادی شدہ تھا۔ یہ دونوں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک روز میرے گھر آئی، ہمارا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ بے دھڑک اندر چلی آئی۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ اس کو یوں بے دھڑک اور اعتماد سے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، اور میں نے پوچھا کون ہو اور بغیر اجازت کے آ گئی ہو؟ آپ گھبرائیے نہیں، میں کوئی چور نہیں ہوں، اچھے خاندان کی ہوں، میں میٹرک پاس ہوں، لیکن میں ضرورت مند ہوں، کام ڈھونڈ رہی ہوں، اس لیے آپ کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں اندر آ گئی۔ یہاں کراچی میں سب اپنے گھر کا دروازہ بند رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اکثر گھروں کے باہر تو چوکیدار ہوتے ہیں، لیکن آپ کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے سمجھا کہ آپ شاید بے خوف لوگ ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، یا پھر گاؤں سے تعلق ہے آپ کا۔ ہماری طرف بھی کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں رکھتا، دن رات مکانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو اپنائیت کا ایک احساس آپ کے مکان سے ملا اور میں اندر آ گئی۔ میں پوچھتی بھی کس سے، میں کس سے اجازت لیتی؟ یہاں پر کوئی چوکیدار تو تھا نہیں۔ اس کی گفتگو کی شائستگی اور انداز بیان دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کس قدر پر اعتماد تھی، جیسا کہ کوئی سعد ہوتا ہے۔ سعد اس کو کہتے ہیں جو بے خوف اس وجہ سے ہو کہ اس نے کبھی چوری نہ کی ہو۔ یہ عورت سچ کہہ رہی تھی، چور نہیں تھی، سعد ہی تھی، تبھی میں نے اسے اندر آنے دیا۔ اس کے انداز گفتگو سے، اس کے حلیے صاف ستھرے لباس سے دل چاہا کہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے۔ سو میں نے کچن میں پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اماں ادھر بیٹھ جاؤ اور آرام سے بات کرو۔ کہاں سے آئی ہو، کہاں رہتی ہو، اور کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ میرا نام حسن افروز ہے۔ اس ذات سے تعلق رکھتی ہوں جو دینی اور دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ مانی جاتی ہے، لیکن نصیب کی ماری ہوں کہ نصیب ذات پاس سے بالا تر ہے۔ پہلے ذمہ داری تھی، اگرچہ تھوڑی زمین تھی، مگر عزت سے روزی کا ذریعہ تھی۔ پھر کسی مجبوری کی وجہ سے گروی رکھنی پڑی، اس میں بنا ہوا گھر بھی ساتھ گروی رکھا گیا۔ ہم در بدر ہو گئے، شوہر کو ان کے رشتہ دار ساتھ لے گئے۔ میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ کراچی آ گئی تاکہ یہاں ہم مل کر کچھ کما لیں اور گروی کی رقم اکٹھی کر کے اپنے گھر اور زمین کو چھڑوائے۔ اماں کتنی رقم تم نے دینی ہے؟ نہ پوچھو بیٹی، لاکھوں میں ہے۔ میرے شوہر کے دوست کے ہاتھوں قتل ہوا اور میرے شوہر کو بھی مقتول کے ورثاء نے FIR میں ملوث کر دیا تھا۔ اس جھوٹے مقدمے سے جان چھڑانے کو ہم نے اپنی زمین اور مکان گروی رکھ کر پیسہ بھرا ہے۔ میرے خاوند کی گردن تو مقدمے سے چھوٹ گئی، لیکن ہمارے خاندان کا شیرازہ بکھر گیا اور ہم در بدر ہو گئے۔ اب کہاں رہتی ہو؟ آپ کے بنگلے کے پیچھے جو کچی آبادی ہے، وہاں ایک کرائے کا مکان لیا ہے، ایک کمرہ اور صحن ہے، بجلی کنڈے کی ہے، صرف 200 روپیہ ماہانہ مالک مکان کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ کرایہ 8,000 روپے ماہانہ ہے، کچی بستی میں 8,000 روپے ماہانہ؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں بی بی، اس گوٹھ میں اتنا ہی کرایہ چل رہا تھا، پہلے 3,000 تھا، پھر 4 ہوا، اب بات 8 تک جا پہنچی ہے۔ اتنا کرایہ ہر ماہ کیسے ادا کرتی ہو اماں؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہاں جی، ہمارے لیے تو اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہم اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ورنہ اس گوٹھ میں جنوبی پنجاب، خصوصاً رحیم یار خان کے دیہاتوں اور بستیوں سے بہت لوگ محنت اور مزدوری کے لیے آتے ہیں، تو وہ کئی کنبے ایک مکان میں مل کر رہتے ہیں اور کرایہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ گھر کے مرد و عورت بچے بھی محنت کرتے ہیں، عورتیں کوٹھیوں میں جھاڑو پوچھے کا کام کرتی ہیں، بچے بچیاں بھی بنگلوں میں خدمت گار ہو کر کافی کما لیتی ہیں۔ ایک بچی جو عمر میں 8 سے 12 برس کی ہو، اگر کسی بیگم کے پاس صبح سے رات رہے تو کھانے کپڑے کے علاوہ وہ بیگم اس کو 5,000 تنخواہ دیتی ہے۔
مرد سبزی فروٹ کی ریڑیاں لگاتے ہیں یا رکشہ چلاتے ہیں تو ان کی فکس آمدنی ایک خاندان کے لیے اچھی بھلی ہو جاتی ہے۔ ایک کنبہ مل کر میں 20,000 ماہانہ کما لیتا ہے۔ اس پیسے سے اپنے گاؤں جا کر گھر بنواتے ہیں یا مال مویشی خریدتے ہیں۔ اور تم لوگ کتنا کما لیتے ہو؟ بی بی ہم جھاڑو پونچھے کا کام نہیں کرتے۔ میری بیٹی میٹرک پاس ہے، وہ ایک ٹیچر کے پاس ملازمت کرتی ہے، صبح سے شام تک اس کے بچے کو سنبھالتی ہے۔ 10,000 روپے ملتے ہیں اور میں فیکٹری سے مال گھر لا کر سارا دن دھاگے توڑتی ہوں۔ شام کو مال واپس کرتی ہوں تو دن بھر کی مزدوری 400 کے لگ بھگ بن جاتی ہے۔ لیکن آج کل حالات درست نہیں، فیکٹری اکثر بند ہو جاتی ہے تو کام رک جاتا ہے اور آمدنی بھی نہیں ملتی۔ تبھی سوچا کسی بنگلے پر کوئی ہلکا پھلکا کام کروں، اچھے لوگ ہوں گے، میں دیانتداری سے کروں گی تو وہ بھی قدر کریں گے۔ اور بیٹا وہ کیا کرتا ہے؟ اس پر افروز کچھ جھیمسی گئی تھی اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، وہ میٹرک پاس ہے مگر اپنی مرضی کا مالک ہے، کچھ نہیں کرتا، سارا دن سویا رہتا ہے۔ رات کو چلا جاتا ہے اپنے دوستوں کے پاس گپ شپ کرنے، آدھی رات کو آ جاتا ہے، لیکن اپنا خرچہ وہ مجھ سے نہیں لیتا، لیکن کما کر ہم کو دیتا بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جوان بیٹوں کا بڑا آسرا ہوتا ہے، لیکن بیٹی کیا کہوں، بس دعا کرے خدا اسے بھی راہ ہدایت دے۔ مجھے اماں کی بات سمجھ نہیں آ سکی، بہرحال اماں افروز نے بتایا کہ اس نے قدرے بہتر مکان لیا ہے جس میں بجلی پانی گیس بھی ہے، لیکن کرایہ 10,000 ہے۔ بیٹی کی ساری تنخواہ کرائے میں چلی جاتی ہے اور اس کی اپنی کمائی سے گھر چلتا ہے۔ اس کو دوپہر کا کھانا اور چائے فیکٹری سے مل جاتی ہے اور بیٹی کو اس کی مالکن سے 2 وقت کا کھانا ملتا ہے۔ بیٹا بھی اپنا کھانا پینا خود کر لیتا ہے۔ یہ بچت اس لیے کرتی ہوں کہ اپنی ساری آمدنی ان لوگوں کو بھجوا دیتی ہوں جن کو گروی کا پیسہ بھرنا ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، قسطوں میں لے رہے ہیں، تنگ نہیں کرتے۔ جب پیسہ ہم پورا بھریں گے وہ زمین اور گھر ہمارے حوالے کریں گے، یہ ان کا وعدہ ہے اور ہم گاؤں کے لوگ وعدے کا اعتبار کرتے ہیں۔ بی بی مجھے افروز کی باتیں سن کر دکھ ہوا تھا کہ بیچاری کتنی مجبور ہے، اس عمر میں کما کما کر قرضہ اتار رہی ہے، حالانکہ یہ عمر تو بیٹھ کر کھانے اور آرام کرنے کی ہے۔ تمہارا شوہر کچھ نہیں کرتا، وہ مجھ سے عمر میں 15 برس بڑا ہے، وہ تو کافی ضعیف اور بیمار ہے، گاؤں میں اپنے کزن کے پاس رہتا ہے۔ شادی شدہ بیٹیاں سکھی ہیں مگر دمادوں کے گھر رہنا پسند نہیں کرتا، کمانے کے قابل نہیں ہے۔ میرے گھر کے پچھواڑے ایک کمرے کا کوارٹر خالی پڑا تھا، یہ سرونٹ کوارٹر ہم نے بنوایا اس لیے کہ کسی ملازم کو رہائش کے لیے دے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے کہا، اماں افروز میں تم کو جانتی تو نہیں، پہلی ملاقات ہے، مگر تمہاری باتوں سے مجھے تسلی ہو گئی کہ تم اچھے خاندان سے ہو اور ضرورت مند ہو۔ اگر چاہو تو میرے سرونٹ کوارٹر میں آ جاؤ، رہائش اختیار کر سکتی ہو، بدلے میں میرے برتن دھو دیا کرنا، باقی کاموں کے لیے موسی کام والی آتی ہے، لیکن آئے روز نخرے کرتی ہے تو برتنوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی، بولی، بی بی ضرور کام کروں گی، اور بھی کوئی کام ہوگا، مثلاً سلائی مشین پر ہلکی پھلکی سلائی وغیرہ سب کر دیا کروں گی۔ میرا کرایہ بچ جائے گا تو ہمارا قرض جلد از جلد ادا ہو جائے گا اور ہم اپنے گاؤں واپس چلے جائیں گے۔ تو کیا کل سے سامان لے آؤں؟ صاحب آ جائیں، شام کو بات کر لوں تو پھر صبح سامان لے آنا، کیونکہ تمہارا جوان بیٹا ساتھ ہے، لہٰذا ان سے اجازت لینا بھی تو ضروری ہے۔ شام کو بیٹے کو بھی لے آنا، وہ اس کو دیکھ لیں گے اور مل بھی لیں گے تو بات بن جائے گی۔ اماں افروز کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھی، تشکر کے آنسو تھے، کہنے لگی، ضرور، میں شام کو شبیر کو لے کر آؤں گی، وہ معصوم سا لڑکا ہے، دیکھنے میں 15-16 برس کا ہی لگتا ہے، میں نے بہت ہی پیار سے پالا ہے، آپ ملیں گی تو رہنے سے منع نہ کریں گی، وہ آپ کے پودوں کو پانی دیا کرے گا، صاحب کی گاڑی دھو دیا کرے گا، آپ کے سودے لایا کرے گا۔ اچھا اماں، یہ تو بعد کی بات ہے، شام کو آ جانا، صاحب شام کو ہی آتے ہیں۔ اماں افروز چلی گئی اور شام کو بیٹے اور بیٹی کے ہمراہ آ گئی۔ اس کی بیٹی کی عمر 20 کے لگ بھگ تھی اور بیٹا تو واقعی میں 15 برس کا ہی تھا، جبکہ اماں کے بقول 18 سال کا تھا، تاہم خوبصورت، نرم و نازک، لڑکیوں جیسے ہاتھ پاؤں تھے، چہرہ حسین، بڑی بڑی بے حد پرکشش گہری جھیل جیسی آنکھیں، ایسا حسین کہ دیکھو تو نظر بھر کر دیکھا نہ جائے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا کہ ماشاءاللہ، خدا اس کی عمر دراز کرے، ایسا عمدہ لباس کہ کسی نواب زادے کا فرزند معلوم ہوتا تھا۔ غربت کی کوکھ سے جنم لینے والے ہیرے کو
مفلسی نے مٹی میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا اماں بے شک اس عمر میں بھلی لگتی ہو، بیٹی بھی ماشاءاللہ پیاری صورت کی مالک ہے، لیکن آپ کے بیٹے کا جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت خاص توجہ سے بنائی، اس کی نظر اتارا کرو۔ چند منٹ وحید نے شبیر سے بات چیت کی، وہ بہت ہی معصوم تھا، جیسے دنیا کی ہوا بھی نہ لگی ہو۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس فیملی کو اپنے سروینٹ کوارٹر میں رکھ لیتے ہیں، یہ شریف لوگ نظر آتی ہیں۔ جب میں شہر سے باہر دفتری کام سے اکثر دوروں پر ہوتا ہوں تو تم اور بچے اکیلے ہوتے ہو، ان لوگوں کے رہنے سے تم کو بھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ ان کی اجازت ملتے ہی میں نے افروز اماں کو کہا کہ کل تم سامان لے آنا، بس ایک بات کا خیال رہے کہ تمہارے مہمان یہاں آ کر قیام نہیں کر سکتے، تم صرف 3 افراد رہ سکتے ہو۔ اس نے کہا بی بی کوئی مہمان نہیں آئے گا، ہم ماں بیٹی بھی صبح کو چلے جائیں گے تو شام کو لوٹیں گے۔ البتہ میرا بیٹا کوارٹر میں رہے گا اور شام کو کمپیوٹر سینٹر چلا جائے گا، وہاں یہ کام کرتا ہے اور کام سیکھتا بھی ہے۔ یہ رات کو 12-1 بجے تک آتا ہے، اس لیے آپ کو گیٹ کی ایک چابی ہم کو دینی پڑے گی، تاکہ جب یہ رات کو دیر سے آئے تو خود گیٹ کھول کر اندر آ جائے، آپ کو تکلیف نہ ہو ورنہ آپ کی نیند خراب ہوگی۔ میں نے اللہ کے بھروسے سے گیٹ کی ایک چابی ان لوگوں کو دی تاکہ اپنی مرضی سے آ جا سکے اور ہم کو بار بار گیٹ کھولنا نہ پڑے۔ اما افروز کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت اٹھ جاتی تھی، تہجد پڑھی، پھر نماز قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور صبح 7 بجے سے پہلے ناشتہ اکثر پاپے اور چائے پر مشتمل ہوتا تھا۔ بیٹا سویا رہتا، بیٹی بھی نماز فجر کے وقت اٹھ جاتی تھی، وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتی، پھر نہا دھو کر کپڑے بدلتی، ناشتہ کر کے دونوں ماں بیٹیاں گھر سے چلی جاتی، بیٹی اپنی ملازمت پر اور ماں گارمنٹس کی فیکٹری۔ پھر شام تک لوٹتی تھی، جانے سے پہلے افروز میرے برتن دھو کر جاتی اور رات کو اس کی بیٹی کچن میں آ کر برتن وغیرہ دھو کر کچن صاف کر دیا کرتی تھی۔ یہ لوگ اس قدر امن و سکون سے رہ رہی تھے کہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ میری ملازمہ بادستور آ رہی تھی، اتوار کو البتہ وہ چھٹی کرتی، تب مجھے کام کے لیے کسی کی مددگار کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ ماں بیٹی اتوار کے دن کا تھوڑا سا وقت میرے کچن کے کام کو دے دیا کرتی۔ ان لوگوں کے آنے سے مجھے کافی سکون ملا، اور شام کو شبیر نہا دھو کر صاف کپڑے بدلتا اور اپنی ڈیوٹی پر جانے سے قبل مجھ سے پوچھتا باجی کوئی سودا منگوانا ہے؟ میں نے جو سودا اور دودھ اور ناشتے کا سامان منگوانا ہوتا اس پرچے پر پہلے سے لکھ کر دیا کرتی اور اس کو پرچہ اور رقم دیتی۔ مجھے یہ بڑی سہولت تھی کہ پڑھا لکھا لڑکا تھا، سودا صرف سمجھداری سے لاتا، کبھی حساب کتاب میں ہیرا پھیری اور کوئی غلطی بھی نہ کرتا۔ اتوار کے دن پودوں کو پانی لگانا، گاڑی وغیرہ دھونے کا کام بھی کر دیا کرتا۔ غرض کے جو معاہدہ کیا اس کی پابندی انہوں نے کی تھی۔ البتہ اس لڑکے کو میں نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ہاں وہ فیشن کا کافی دل دادا تھا، مہنگی خوشبو لگاتا اور بڑے اہتمام سے تیار ہو کر باہر نکلتا تو کبھی مذاق مذاق میں کہتی تھی شبیر تم کتنے خوش اخلاق اور باتمیز بچے ہو، تیار بھی ایسے ہو کر باہر جاتے ہو جیسے لڑکیاں کسی شادی میں تیار ہو کر جاتی ہیں، تم لڑکے سے زیادہ لڑکی لگتی ہو۔ جب وہ ہنس کر کہتا باجی میں لڑکی ہی جیسا تو ہوں، دیکھو میرے ہاتھ کیسے اجلے ہیں، میں کوئی سخت کام کر بھی تو نہیں سکتا، لیکن شبیر ہو تو لڑکے، اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے، اس کے بڑھاپے کا سہارا ہو تو بیٹا کوئی اچھی سی نوکری تلاش کرو، کم از کم کچھ نہ کچھ تو ماں کے ہاتھ پر رکھو، وہ بوڑھی ہے، اس کی عمر اب کمانے کی نہیں، پھر بھی کتنی محنت کرتی ہے، تم کو اپنی ماں کے بڑھاپے کا خیال نہیں آتا، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اس نصیحت کو بھی ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ باجی یہ سب اماں کا اپنا کیا ہے، کیوں گھر بار گروی رکھا، کیوں اتنا قرضہ لیا، ہم کو بھی در بدر کیا، گاؤں میں تو ہماری عزت تھی اور یہاں ان کی غلطیوں کی وجہ سے میں اور میری بہن دوسروں کے در پر پڑے ہیں، اب یہ قرضہ ہے خود اتاریں گی۔ ویسے بھی میں کوئی سخت کام نہیں کر سکتا، میٹرک کے پاس ضرور ہوں، سارا دن کے کام کتنے مل جائیں گے، 10-12 ہزار میں لڑکوں کو کمپیوٹر سکھا کر اس سے زیادہ کما لیتا ہوں، میرا اچھا گزارا ہو جاتا ہے، اپنے لیے ہر ماہ اچھے سے اچھے کپڑے لیتا ہوں، مجھے نت نئے فیشن کے لباس کا شوق ہے، بے شک ماں کو کچھ نہیں دیتا، مگر میں اپنی اماں اور بہن کے اوپر بوجھ بھی تو نہیں۔ شبیر کی اپنی منطق تھی، وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا تھا، برانڈڈ لباس اور جوتے، نت نئے مہنگے موبائل فون، اعلیٰ کوالٹی کے پرفیوم، اس کے شوق امیر زادوں جیسے تھے، پھر بھلا وہ کسی دکان یا کسی ہوٹل پر سیلز مین کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ باہر لوگ اس کو کسی امیر آدمی کا فرزند سمجھتے تھے، اس کے دوست بھی امیر زادے تھے، بڑی بڑی گاڑیوں پر آتے،
تاہم اس کی اچھی عادات اور اچھی اخلاق کی وجہ سے ہم کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ اپنی والدہ اور بہن سے بھی عزت سے بات کیا کرتا تھا اور مجھ سے تو بہت ہی زیادہ عزت و احترام سے پیش آتا۔ میں جو بھی اسے کام کہتی کبھی انکار نہیں کرتا، فوراً کر دیا کرتا۔ ایک روز باتوں باتوں میں نے اسے کہا، باجی اگر آپ لوگوں کی کسی ٹی وی پروڈیوسر سے واقفیت ہو تو مجھے ٹی وی ڈرامے میں کام دلوا دیں، مجھے ٹی وی ڈرامے میں اداکاری کا بہت شوق ہے۔ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو اگر کسی پروڈیوسر سے ملا دیں شاید اس کی قسمت کھل جائے۔ انہی دنوں میری ایک دوست ہمارے گھر آئے، وہ ٹی وی پروڈیوسر تھی۔ میں نے اسے اس لڑکے کا تذکرہ کیا تو کہنے لگی، اسے میرے پاس بھیجنا، دیکھوں گی، اگر اسے چانس مل گیا تو تعاون کروں گی، فی الحال میرے بیٹے کی شادی ہے، میں چھٹی پر ہوں، کچھ دنوں کے بعد اس کو بھجوانا۔ شبیر کو بھی بتایا کہ کسی سے بات کی ہے، وہ بہت خوش ہوا، روز پوچھتا باجی کب بھیجیں گی اس ٹی وی والوں کے پاس مجھے۔ اتفاق سے انہی دنوں میرا مارکیٹ جانا ہوا، کچھ فوری خریداری کرنی تھی۔ مغرب کا وقت ہوا تو مجھے فرصت ملی اور میں نماز کے بعد بیٹے کی ہمارا مارکیٹ چلی گئی۔ گاڑی ایک جگہ روک کر اتری، ایک بہت ہی خوبصورت نازک سی ہستی سامنے آئی جس نے چمکدار ستاروں والا جوڑا پہنا ہوا تھا، زیور بھی سر پر، دوپٹہ بھی، چہرہ میک اپ سے ایسا حسین کہ سنگار نے چار چاند لگا دیے، اور جھیل جیسی آنکھیں گہری سیاہ چمکتے تاروں جیسی تھی۔ اللہ کی شان اتنی خوبصورت، دوشیزہ نوخیز خوشبو میں، بس جیسے گلاب کی کلی ہو۔ مگر کیا یہ تیسری جنس ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں، اگر ایسا ہے تو یہ قدرت کا بڑا ستم ہے۔ ابھی میں حیرتوں کے سمندر میں گم تھی کہ ایک سفید نازک سا چوڑیوں بھرا ہاتھ میرے سامنے پھیل گیا اور مانوسی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، باجی اپنے بچوں کا صدقہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس کے مقناطیسی حسن سے متاثر ہو کر بے اختیار ہاتھ پرس میں چلا گیا۔ میں نے 50 کا نوٹ نکالا، تبھی اگلے لمحے مجھے ایک جھٹکا سا لگا، جیسے مجھے کچھ یاد آیا۔ یہ تو شبیر ہے۔ نہیں، شاید اس کی صورت جیسی کوئی صورت ہو، مگر آنکھیں وہی تھی۔ پھر آواز دسیوں بار کی سنی، سماعت میں سمائی ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، اس کا ہاتھ ابھی تک میرے سامنے پھیلا تھا۔ شبیر، کیا یہ تم ہو؟ نہیں، میری آنکھیں دھوکہ کھا گئے، لیکن میری آنکھیں دھوکہ کیسے کھا سکتی ہیں؟ ابھی میں نے اسے پھیلے ہوئے ہاتھ کی طرح 50 کا نوٹ بڑھایا ہی تھا، ایک اور گاڑی بالکل قریب آ کر رکی۔ ایک نوجوان نے 1000 روپے کا نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور اپنے برابر والی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا۔ وہ حسین دوشیزہ کا سوانگ بھرا ہوا لڑکا اس کار میں بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور میں آنکھیں ملتی رہ گئی کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا یا حقیقت تھی۔ اتنے میں میرا بیٹا خریداری کر کے آیا اور کار میں بیٹھ گیا۔ امی، جو آپ نے لکھ کر دیا تھا سب سودا لے کر آیا ہوں، یاد کر لیں بھی تو کچھ اور تو لینا نہیں۔ بس اب گھر چلو۔ اس روز میں کار سے بس اتری ہی تھی کہ دوبارہ بیٹھ کے مجھ میں سکت نہ تھی کہ کچھ اپنی مرضی کا خریدنے بازار کے اندر جاؤں۔ گھر آ کر میں گمسم تھی۔ شبیر کی ماں اور بہن اپنی ڈیوٹی دے کر گھر آ چکی تھی اور عشاء کی نماز کے لیے وضو کر رہی تھی، لیکن شبیر گھر پر نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، افروز شبیر کہاں ہے؟ وہ گھر پر نہیں بی بی، وہ اپنے کام پر چلا گیا ہے، جانے سے پہلے آپ کو آواز دی تھی کہ باجی کوئی سودا منگوانا ہے، لیکن آپ گھر پر نہیں تھی، اسے دیر ہو رہی تھی، ڈیوٹی کا وقت ہو گیا تھا، تبھی وہ چلا گیا۔ اماں کو سب کہہ دو کہ مگر میں نے زبان بند کر لی۔ سوچا ایک نیک عورت کو اگرچہ پتہ نہیں اس کا بیٹا کس قسم کی ڈیوٹی دیتا ہے تو اسے بہت صدمہ ہوگا۔ بیٹے کو بتانا ضروری تھا۔ میں نے اسے سارا احوال بتایا۔ اس نے کہا، امی ان لوگوں سے کہیں کوارٹر خالی کر دے، تمام محلہ جانتا ہے یہ ہمارے گھر سے نکلتی ہیں، کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک پہن کر باہر جاتی ہیں، کل بیٹے کی سرگرمیوں سے محلے دار آگاہ ہوں گے تو ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ تو حلیے سے بھی ملازم نہیں لگتے، سبھی سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو رہائش دی ہوئی ہے، خدارا اپنی نیک نامی کا خیال کریں، بہت ہوگی خدا ترسی، بس کل ہی ان کو نکالیے۔ بے چھت بے آسرا سمجھ کر اپنے گھر کی پناہ دے کر پھر نکال دینے سے میرا دل کانپ رہا تھا، کیونکہ خدا کا خوف آ رہا تھا، جبکہ ان کی طرف سے ہم کو کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہیں ملا، بلکہ انہوں نے کچھ آرام ہی پہنچایا تھا۔ یوں بھی سروینٹ کوارٹر خالی پڑا تھا، میں کبھی ان کو نہ نکالتی، اللہ کی خوشنودی سمجھ کر نیکی کے خیال سے رہنے دیتی۔ اگر میں نے شبیر کو اپنی آنکھوں سے مارکیٹ کے اشارے پر تیسری جنس کا سوئنگ بھرے اور ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے نہ دیکھا ہوتا، لیکن یہ بھیک نہیں مانگ رہا تھا، قیمتی کار والے کا معنی خیز اشارہ بے معنی نہ تھا۔ اب آدھی رات کے لوٹ کر آنے کا مطلب کیا تھا؟
میری سمجھ میں آ چکا تھا شکل و صورت سے معصوم ایک زرر لڑکی کو، جو اپنی بوڑھی ماں کا واحد سہارا تھا۔ نہ جانے کب اور کس نے اس راہ پر اسے لگایا تھا جس راہ پر چل کر قوم لوط بندر بن چکی تھی۔ خدارا ایسے لوگوں کو راہ ہدایت دے جو نوخیز لڑکوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ غریب لڑکیوں کا حسن ہی بکاؤ نہیں ہوتا، حسین و عمر لڑکوں کا حسن بھی بکتا ہے، جس کے بدلے قیمتی پرفیوم، قیمتی موبائل فون اور اعلیٰ برانڈڈ ملبوس خرید کر وقتی عیش اور مستقل دوزخ کا سودا ہو جاتا ہے۔ آج کراچی اور وطن عزیز کے دیگر شہروں کے ہر چوراہے پر شام ہوتے ہی ایسے کئی مرد خسروں کا سوینگ بھرے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلاتے نظر آتی ہیں۔ تب میں سوچتی رہ جاتی ہوں کہ ہمارے وطن کی اخلاقی اقدار کو کیا ہو گیا ہے۔ ہم کی سمجھ جا رہے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہزاروں خسرے ایک دم کیسے برساتی مینڈکوں کی طرح نکل کر سڑکوں اور چوراہوں پر، رونق اور بازاروں کے چپے چپے پر نظر آنے لگے۔ کیا ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں یہ ہجڑے پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ ہجوم کی صورت میں ملک کے ہر شہر میں پھیلتے چلے جا رہی ہیں؟ اور کیا واقعی میں یہ اصل میں تیسری جنس ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔